अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें तमाम मौज़ूआत के हवाले से। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि हालिया दिनों में काफ़ी आपने एक्नॉलेज किया है और अप्रिशिएट किया है कि जो भी कंटेंट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक दफ़ा फिर बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान की या तालिबान की हुकूमत को इस साल अगस्त में आए 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और अभी तक किसी भी एक मुल्क ने अफ़गानिस्तान या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। हालांकि जब पहली मरतबा अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे 1996 में, तो कम से कम 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर लिया था। उसमें पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब शामिल थे। लेकिन इस मरतबा दो कि दुनिया उनके साथ इंगेज तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। लेकिन आपके साथ जो मैं अभी खबर शेयर करने जा रहा हूँ या जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद लगता ये है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को दुनिया शायद ही अब तस्लीम करे, या इसके इम्कानात बहुत ही कम हैं। अगर कुछ इम्कानात थे भी तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान, उसके बाद इसके इम्कानात तो बहुत कम हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये नामुमकिनात में से है। और वो डेवलपमेंट है क्या? आम तौर पर जो तालिबान के मौजूदा अमीर हैं शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो एक लो प्रोफाइल लाइफ गुजारते हैं। कंधार में वो मौजूद हैं। लाइक जो तालिबान के फाउंडर थे मुल्ला उमर, जो बहुत गुमनामी की एक ज़िंदगी गुजारते थे लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। तो शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा तालिबान की हुकूमत आने के बावजूद बहुत कम उनकी तरफ से जो बयानात हैं वो सामने आते हैं, और जब आते हैं तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कल या गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक ऑडियो पैगाम जो पश्तो में जो तालिबान के अमीर हैं उनकी तरफ से सामने आया है, और वो जो बयान है वो कई हवालों से बहुत सिग्निफिकेंट है। पश्तो में ये बयान है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा ताहिर खान साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, तो आपके सामने रखूँगा। और फिर आप ख़ुद उससे नतीजा अख़ज़ करें कि आखिर तालिबान की हुकूमत को अब दुनिया क्यों तस्लीम नहीं करेगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले कि जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो एक दोहा मुआहदा था अमेरिका के साथ उन्होंने किया था, और उस मुआहदे में चंद अहम शराइत थी जो तालिबान ने एग्री की थी। और उसमें एक जो शर्त अहम थी उसमें कि वो मुल्क के अंदर यानी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम करेंगे, यानी कि जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं विद इन अफ़गानिस्तान उनको भी हुकूमत साजी में शामिल करेंगे। दूसरा, वो इंसानी हकूक़ की जो पासदारी है उसको यकीनी बनाएंगे। माजी के तजुर्बात से सीखते हुए उस तरह का निज़ाम नहीं लाएंगे कि जहाँ पर लोगों के जो हकूक़ हैं या शहरियों के जो हकूक़ हैं उनको पामाल किया जाए। फिर जो अपनी सरज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और मुल्क के ख़िलाफ़। और ये 3 बड़े जो शराइत थी इसकी बुनियाद पर दोहा मुआहदा हुआ था, और बाकी दुनिया जो बाद में भी उनके साथ इंगेज करती रही तो इन्हीं मुतालबात को दोहराती रही। उसमें एक और जो सिग्निफिकेंट बात थी कि और पाकिस्तान का, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ डील करने का बड़ा पुराना तजुर्बा रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम आयद लगता रहा है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी हैं। और जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में नहीं भी आए थे और उनकी राह हमवार हो रही थी, तो पाकिस्तान दुनिया को यही बता रहा था कि अब ये जो अफ़गान तालिबान है मौजूदा, ये वो तालिबान नहीं है जो पहली मरतबा इक़्तिदार में आए थे, जो दुनिया से बिल्कुल कट के रह गए थे, जिस तरह का निज़ाम उन्होंने कायम किया था। अब जो मौजूदा तालिबान हैं ये बहुत रिफॉर्म हो गए हैं, और जब दोबारा ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये दुनिया के साथ मिलकर काम भी करेंगे, दुनिया के जो रस्म व रवाज हैं उनको भी अपनाएंगे, और उनका निज़ाम उस तरीके का सख्त नहीं होगा। लेकिन ये जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा साहब का नया जो बयान ऑडियो सामने आया है उससे वाज़ेह है कि जो पहली की जो तालिबान की हुकूमत थी और अब की जो तालिबान की हुकूमत में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वो अगर कोई फ़र्क थोड़ा सा नज़र आ भी रहा था, वो फ़र्क आपको आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्तों में वो ख़त्म होता नज़र आएगा, क्योंकि चंद अहम जो ऐलानात किए हैं। तो इसलिए ये जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का बयान है उसको सामने रखते हुए जो तालिबान का जो रवैया है, जो तर्ज़ हुक्मरानी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो मैं अब आपके सामने कुछ जो अहम नुकात हैं शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के उस ऑडियो पैगाम के वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो
افغان طالبان کے امیر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے کہا کہ علماء نے 20 سال تک افغانستان میں مغربی ممالک کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور علماء مزید 20 سال تک اس سے زیادہ مغرب کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی کہ وہ کلیئرلی یہاں پر بتا رہے ہیں، امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں، کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے، ماضی میں بھی ہم نے لڑائی کی ان کے خلاف، مستقبل میں بھی ان کی لڑائی کریں گے، دو کہ اس لڑائی کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو اس میں آگے چل کے جو سب سے اہم اس میں نقطہ ہے، انہوں نے کہا کہ طالبان کے امیر نے کہا کہ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے افغانستان میں مغرب کی جمہوریت کو دفن کر دیا۔ ان کے بقول مجاہدین نے پہلے قربانیاں دی ہیں اور وہ اب بھی قربانیاں دیں گے۔ میں مغرب سے کہتا ہوں کہ 20 سال تک آپ کے خلاف جنگ کی ہے اور 20 سال اور بھی لڑیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ شیخ ہیبت اللہ نے کہا کہ معاملہ یہاں افغانستان کو کنٹرول کرنے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ طالبان اس زمین پر اللہ کا دین اور شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ اس پر ختم نہیں کہ ہم آئے اور کابل کا کنٹرول کیا یا صوبوں میں بیٹھ گئے، مختلف عہدے لیے ہیں، چائے پیتے رہیں گے اور معاملہ ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہنا ہے طالبان کے امیر کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم علماء اب ہم عملاً شریعت نافذ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حدود نافذ کریں گے، ہم مغرب کہیں گے کہ یہ خواتین کو رجم کرنا ان کے حقوق کی پامالی ہے، کل ہم زنا کی جو حد ہے عام لوگوں کی موجودگی میں اس کا نفاذ کریں گے، خواتین کو عام لوگوں کی موجودگی میں اینٹوں سے ماریں گے اور رجم کی حد نافذ کریں گے۔ طالبان کے امیر نے مزید اعلان کیا کہ اسلامی امارات اللہ تعالیٰ کے حدود نافذ کریں گے اور لوگوں کو میدان میں کوڑے مارے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے یہ فیصلے آپ کی جمہوریت کے خلاف ہیں، یعنی کہ وہ مغرب کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کی بدولت آپ کا مقابلہ جاری رکھا جائے گا، آپ انسانیت کے نجات کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور میں بھی یہی اعلان کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کی نمائندگی پر یہ بات کرتا ہوں اور آپ شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ایک اہم نقطہ اس وقت افغان طالبان اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے، وہ خواتین کے حقوق ہے۔ تو اس کے حوالے سے طالبان کے امیر نے کہا ہے کہ تنقید بلکہ انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مغرب وہ حق مانگتے ہیں جو انہوں نے خواتین کو دیے ہیں، کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں۔ کیا یہ انسان دوستی ہے جو مغرب مانگتے ہیں؟ اب یہ جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور اس میں ایک چیز ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ بیان ان کا تازہ بیان ہے یا کچھ عرصہ پہلے یہ انہوں نے انٹریکشن کیا اور اس کے بعد اب اس کو پبلک کیا گیا ہے، لیکن اس بیان میں واضح طور پر جو ایک ہارڈ لائن سٹانس ہے جو طالبان کا ایک ہمیشہ رہا ہے، اس پر وہ قائم ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ ایون کہ جو ابھی اسکول ری اوپن ہوئے ہیں، جو نئے سیشن شروع ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر سے افغان طالبان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ خواتین کے اوپر جو انہوں نے تعلیم کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہے اس کو ختم کریں، لیکن جو نئے سیشن کا بھی آغاز ہوا ہے تو طالبان نے وہ جو پابندیاں ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے وہ برقرار رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان باوجود جو بھی دباؤ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اور اب یہ جو تازہ بیان سامنے آیا ہے طالبان کے امیر کی طرف سے، اس سے یہ واضح ہے کہ ایک دفعہ پھر جو افغان طالبان وہی حکومت قیام کرنے جا رہے ہیں یا وہی طرز حکمرانی جو ہے اپنانے جا رہے ہیں جب وہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے اور دنیا سے وہ آئسولیٹ ہو گئے تھے۔ اور اگر اس بیان کو سامنے رکھا جائے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقول جو افغان طالبان کی جو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ ہے، وہاں کے جو علماء ہیں ان کی انٹرپریٹیشن ہے شریعہ کی، تو اس کے مطابق لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، کوڑے بھی مارے جائیں گے، ان کو سنسار بھی کیا جائے گا، ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو یہ وہ تمام اقدامات تھے جب ماضی میں بھی افغان طالبان کی حکومت نے کیے تو ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، کئی ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ افغان طالبان بالکل حق بجانب ہے کیونکہ جن صداؤں کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں شریعت میں بالکل ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ بھی مسلم دنیا کے کئی جو ریناؤنڈ سکولرز ہیں وہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان ہیں ان کا ایک اپنا جو ایک نظریہ ہے اور ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے
کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو باقی ریلیجس اسکالرز ہیں مسلم دنیا کے وہ ان سے اگری کریں۔ اب یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اگر اس پر اور یقینی طور پر اتنی بڑی اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس پر عمل درآمد کریں گے، تو اس سے یقینی طور پر افغانستان کے لیے، افغان طالبان کے لیے دنیا کے ساتھ جو تعلقات رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بات جو بڑی واضح ہے کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا جمہوریت کا، اور جمہوریت کو آبویسلی یہ کفر کا نظام سمجھتے ہیں افغان طالبان کی جو انٹرپریٹیشن ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک جمہوری نظام ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ اسی بنیاد کے اوپر پاکستان کے خلاف وہ سو کالڈ جہاد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان کے اندر ایک اسلامی نظام ہے، پاکستان کے اندر بھی ہم اسی طرح کا ایک اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی خواہش کہ افغان طالبان اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے ٹی ٹی پی سے، وہ شاید جو پاکستان کی خواہش ہے وہ پوری نہ ہو۔ اور جب اور ویسے بھی آئی تھنک جو ٹی ٹی پی ہے یا جو دوسرے اس سے جڑے گروہ ہیں، انہوں نے بیعت کر رکھی ہے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے اوپر، اور جب آپ بیعت کر لیتے ہیں اور کسی کو اپنا امیر مان لیتے ہیں، جو ان کا اپنا نظام ہے، تو پھر جو امیر کا حکم ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ اور اگر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ ٹی ٹی پی سے آج کہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور پاکستان کے خلاف یہ حملے نہ کریں، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو نہ مانے۔ تو اسی لیے جو پاکستان ہے، پاکستان کے جو حکام ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے، یہ کنسرن ہے کہ افغان طالبان جو بالکل وہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، لیکن ان ریالٹی وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو یقینی طور پر ایک اس طرح کا پیغام کلیئرلی وہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ دو کہ ماضی میں پاکستانی حکام کو افغان طالبان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ انٹرنلی ایک ایگزیکٹو آرڈر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے جاری ہوا، لیکن اس میں کنفیوژن تھی، وہ کیونکہ جب یہ اطلاعات آئیں کہ کچھ جو افغان نیشنلز ہیں، کچھ جو افغان طالبان ہیں، وہ بھی پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جو افغان شہری ہیں وہ افغانستان سے باہر وہ ان پر جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ جہاد کرنے ان پر پابندی ہے، لیکن اس میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ خاموش ہیں۔ اور پاکستان کا یہ مطالبہ ہمیشہ رہا ہے کہ اگر واقعی افغان طالبان سنسیئر ہیں تو ایک پبلکلی اگر جو افغان طالبان کے امیر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ اگر ایک فتویٰ جاری کریں کہ پاکستان کے خلاف جو حملے ہیں جائز ہیں، یہ ٹی ٹی پی یا حافظ گل بہادر یا دوسرے جو گروہ ہیں پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی کر رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ لیکن اس طرح کا اعلان ان کی طرف سے نہ ہونا یہ واضح ہے کہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان اس طرح سے پھر سنسیئر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سگنیفیکنٹ اناؤنسمنٹ ہے آن پارٹ آف جو شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت لو پروفائل رہتے ہیں، قندھار ہی اصل جو طاقت کا مرکز ہے افغان طالبان کی اگر آپ بات کریں، تو ماضی میں بھی یہ تیسرے امیر ہیں دو کہ افغان طالبان کے۔ 2016 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جب ملا منصور افغان طالبان کے چیف ایک ڈرون حملے میں امریکی مارے گئے تھے بلوچستان کے علاقے میں جب وہ ایران سے پاکستان آ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز طالبان کا جو امیر ہے۔ اور انہوں نے بیشتر اپنی زندگی جب 9/11 اٹیکس ہوئے، جب افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو کوئٹہ کے علاقے میں انہوں نے زندگی گزاری، وہاں پر کچھ لاکھ میں ایک مدرسہ یہ چلاتے تھے۔ اور انٹرسٹنگلی صرف 2 روز پہلے جب ملا منصور ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تو انہوں نے کوئٹہ سے یہ افغانستان موو کر گئے، اور بعد میں پھر 2019 میں بھی انہی کے مدرسے میں ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کے ایک بھائی جو تھے وہ اس میں مارے گئے۔ انٹرسٹنگلی افغان طالبان کے اوپر یا ان کی قیادت کے اوپر جو ان کے مخالفین تھے وہ یہ تنقید کرتے تھے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو تو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ خودکش حملہ آور بنے اور اسلام کے نام پر اپنی جانیں دیں، لیکن جو طالبان کے اپنے لیڈرز ہیں، ان کے جو اپنے بچے ہیں، ان کو وہ یہ نہیں کہتے۔ لیکن جو موجودہ جو طالبان کے امیر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ واحد طالبان کے لیڈر ہیں جن کے ایک بیٹے تھے 23 سالہ، جنہوں نے 2017 میں ایک خودکش حملہ کیا اور اس میں وہ مارے گئے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ سو کالڈ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس جہاد میں شامل ہوں،
تو انہوں نے اپنے بچے کو بھی، اپنے بیٹے کے 23 سالہ بیٹے کو بھی اس جنگ میں جو ہے وہ قربان کیا ہے۔ تو ابھی بھی ان کا یہ کافی انفلوئنس ہے، کیونکہ افغان طالبان ایک گروپ ہے، ایک ماڈریٹ جس میں ملا عبد الغنی برادر ہیں، جنہوں نے نیگوشیٹ کی دوحہ ڈیل جو ہے، اور جو کابل میں بیٹھی جو کچھ قیادت ہے وہ تھوڑے ماڈریٹ بھی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا ریفارم کرنا چاہیے۔ لیکن جو قندھار میں بیٹھی طالبان کی قیادت ہے، شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں، وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ ارسپیکٹو کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، دنیا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے یا تعلقات نہیں رکھنا چاہتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا جو مقصد ہے، جو انہوں نے لڑائی لڑی 20 سال اور اس سے پہلے بھی، اور اب بھی جو ان کی لڑائی ہے، انہوں نے افغانستان کے اندر اللہ کا جو نظام ہے وہ لے کر کے آنا ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ ان کا جو حالیہ بیان ہے وہ اسی پالیسی کی ایک ریفلیکشن ہے۔ اب یہ دنیا کے لیے یقینی طور پر ایک پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ ایون فار پاکستان، ایک ایسے موقع کے اوپر جب چاہتا ہے پاکستان کے افغانستان کے حالات بہتر ہوں، اور جو پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو افغان طالبان ایڈریس کریں، لیکن موجودہ حالات میں اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کریں گے، اور دوسرا افغان طالبان کسی بھی طرح سے جو اپنے رویے میں وہ تبدیلی لائیں گے جس سے دنیا جو ہے وہ بالآخر یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ طالبان کی حکومت کو بالآخر تسلیم کیا جائے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔